Assalamu alaikum class 9. How are you bachcho? Hope all of you are fine. Beta, first of all tell me that all of you have got the books na? सबको books मिल गई हैं? Yes. ठीक है बेटा. और वो उस्मान मुझे नहीं मिली. क्यों नहीं मिली बेटा? अब तो मार्केट में आ गई है. जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा अभी अवेलेबल नहीं है. वो खत्म हो गई होंगी ना. लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास इंग्लिश में हो? वो एक अलीजा ही थी इंग्लिश तो में रखी थी. अलीजा नहीं क्लास ले रही ना? नहीं वो नहीं ले रही. तो बेटा वो इंग्लिश में तो बुक अभी नहीं अवेलेबल. जी मैंने तो उर्दू में लेनी थी. हाँ नहीं आपका तो मुझे पता, लेकिन बेटा बुक तो मार्केट में अवेलेबल है अब उर्दू वाली. उर्दू की में तो आराम से मिल जाती है. उर्दू में आ गई हुई है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उर्दू में तो है. आप मार्केट से चेक करो. आपने किधर से चेक ओके. की है? चाहिए आप हमारे. रिवाइज करा दूं या मैं अपनी मर्जी से रिवाइज करा दूं? जो आप अपनी मर्जी से. चलो ठीक है. आज मैंने निकाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन. जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है. पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई, तो ये 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो बना और ये मुल्क में नाफिज हुआ. ऑल्दो ये बहुत अरसा ना चल सका, ये 2 years और 7 months तक जो था ये इम्प्लीमेंट रहा. ठीक है. और ये क्वेश्चन काफी आता है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितनी देर तक नाफिजुल अमल रहा, कितनी देर तक इम्प्लीमेंटेड रहा. ठीक है. तो ये 2 साल और 7 महीने तक ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये चलता रहा. और इस कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं वो मेन फीचर्स क्या हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, वो हम अब आज पढ़ेंगे. ठीक है. इसकी अहम खसूसियात क्या हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के. इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी अहम चीजें जो थीं वो बताई गई, कौन कौन सी अहम जो पॉइंट्स थे उनको बताया गया. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का आइन जो था वो पहला आइन, वो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान जब से बना है, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे मुल्क में बन चुके हैं. सबसे पहला बना 1956 में, फिर बना 1962 में, और उसके बाद तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1973 में बना. और आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो कर रहे हैं वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है. तो मुल्क का पहला आइन जो था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ. 23 मार्च 1956 को पहला मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया. और इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई कि पाकिस्तान को इस्लामिक जमहूरिया करार दिया गया, इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया. इस बात को बता दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुमलिकत है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक जो है वो एंटिटी है. और इस डेमोक्रेटिक एंटिटी में जो होगी ये एक इस्लामिक जमहूरिया होगी, इस्लामिक
جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی. ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلام کے اوپر مبنی ہوگی. ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلامک ہوگی. اسلام جو ہے وہ بیسک انگریڈینٹ ہوگا اس مملکت کا، اس ڈیموکریسی کا. ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی کام ہوگا، جو بھی طرز زندگی ہوگا، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹینس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ فیصلہ اور وہ کام اور وہ بات جو ہے وہ اسلامک ہوگی. اس کے بعد ہے ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور جو ہمارا ملک ہوگا اس کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے ملک میں جو فارم آف گورنمنٹ ہے دیٹ ول بی پارلیمنٹری. وہ پارلیمنٹری نہیں، فیڈرل پارلیمانی نظام جو ہے وہ رائج ہوگا. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک فیڈریشن کے طور پر کام کرے گا. پارلیمنٹ ہوگی، پارلیمانی نظام ہوگا، لیکن پارلیمانی نظام جو ہے وہ فیڈریشن کے انڈر ہوگا، وہ فیڈریشن چلائے گی. اور فیڈریشن کیا ہے؟ فیڈریشن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پروونسز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے، لیکن ان سب کے چیک کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، ایک وفاقی گورنمنٹ ہوگی جو کہ سینٹر میں بیٹھے گی، وفاق میں بیٹھے گی، اور وہ تمام ملک کا جو سسٹم ہے اس کو مانیٹر کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول، اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا. اور کانسٹیٹیوشن میں یہ بتا دیا گیا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، سوورینٹی جو ہوگی وہ خداوند کریم کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہوگی. سوورن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا، اور جو بھی اختیارات، جو بھی پاورز جو ہیں وہ لوگوں کو، نمائندوں کو دی گئی ہیں، جو پاورز بھی نمائندے استعمال کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر استعمال کریں گے. اور اختیارات جو ہوں گا ان کا جو عوامی نمائندے ہیں ان کے ذریعے استعمال کیا جائے گا. وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں وہ انسان ان کو استعمال کرے گا، بلکہ وہ یہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ آل ان آل ہے، ساری پاور جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اسلام کے مطابق کہ پاور جو ہے، سوورینٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. حاکمیت جو ہے، سوورینٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کو انسان جو ہے، جو نمائندے ہیں انسانی، جو زمین پر انسان ہیں، وہ اس حاکمیت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں گے. اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول ہوگا، اور ایک ایسا انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا زندگی گزارنے کے لیے جو اسلامک ہوگا. اکارڈنگ ٹو دا اسلامک ویلیوز آپ لوگ زندگی گزاریں گے. آپ کو ایک ایسا ماحول دیا جائے گا زندگی گزارنے کے لیے جو کہ ٹوٹلی اسلامک ہوگا، اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اقلیتیں کون ہوتی ہیں. اقلیتیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو کم تعداد میں آپ کے ملک میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہم جو ہیں پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی ہیں. میجورٹی ہوتا ہے جو زیادہ تعداد میں ہوتا ہے.
تو پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ ایز اے میجورٹی زندگی گزار رہے ہیں، وہ میجر سیکشن ہے پاکستان کی سوسائٹی کا. اور مائنورٹیز کون ہے؟ مائنورٹیز وہ ہیں جو کم تعداد میں ملک میں ہوتی ہیں، جس طرح کرسچنز ہو گئے، جس طرح اور جو ہیں بدھسٹس ہو گئے، جس طرح ہندوز ہو گئے. یہ تھوڑی تعداد میں ملک میں ہماری ہیں، اس لیے ان کو ہم اقلیتیں بولیں گے، مائنورٹیز بولیں گے. تو مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. مسلمانوں کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا جو ٹوٹلی اسلامک ہوگا، جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، وہ مذاہب جو کہ کم تعداد میں ہیں، ان کو بھی مکمل طور پر مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا کہ کسی بھی مائنورٹی کو جو تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو مائنورٹی کو بلونگ کرتا ہے، اس کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے. اس کو کسی بھی طریقے سے فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ ہماری مرضی سے، چونکہ ہم میجورٹی ہیں مسلمان، اس لیے کسی بھی اقلیتی ممبر کو، مائنورٹی کے ممبر کو ہم فورس نہیں کریں گے کہ وہ بھی ہماری طرح زندگی گزارے اور وہ بھی اسلام کو فالو کرے ایز اے مذہب. تو جو اس کا مذہب ہوگا وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنی مذہبی جو فرائض ہیں ان کو انجام دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے آئین میں، اس چوتھا نمبر، آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے. اور 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی طرف کی نشاندہی کی گئی، اس بات کو پن پوائنٹ کیا گیا، اس بات کو بتا دیا گیا کہ جو شہری ہیں، جو سٹیزنز ہیں، ان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے، ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے، ان کو بہتر زندگی جو ہے وہ اسپینڈ کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اور ان کو مطلب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو، اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مسلمان، تو آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا. اور جو بھی لوگوں کی کیپیبلٹیز ہیں، جو بھی لوگوں کی صلاحیتیں ہیں، جو بھی لوگوں کے اندر ہنر ہیں، جو بھی لوگوں کے اندر کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو ان کو، لوگوں کو اپنی کیپیسٹیز کو، اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، اپنی کیپیبلٹیز کو سامنے لانے کے لیے، اپنی کیپیبلٹیز کا جو اظہار ہے اس کے لیے مکمل شہری حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے. مکمل طور پر ان کو جو ہیں وہ جو رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے، ان کو اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے، جو ان کے ایز اے سٹیزنز ان کو حق ہوگا کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کے کو استعمال میں لا سکیں. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ ڈاکٹر بنے. اگر کوئی شخص لائر بننا چاہتا ہے تو اس کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ لائر بنے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو اس کی کیپیسٹی کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے. بینگ اے سٹیزن وہ کیپیبل ہوگا، بینگ اے سٹیزن وہ آزاد ہوگا، اس کے پاس یہ فریڈم ہوگی کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو منوا سکے.
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے 5th، اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی اس کانسٹیٹیوشن میں 1956 میں کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی. کہ عدالتیں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو ایکسپلین کیا گیا، اس بات کو بتا دیا گیا کہ جو ہمارے ملک کی عدالتیں ہوں گی، جو ہمارے ملک کی جوڈیشری ہوگی، وہ بالکل آزاد ہوگی، وہ مطلب باؤنڈ نہیں ہوگی، وہ اس کو یہ آزادی ہوگی، انڈیپینڈنس ہوگی کہ وہ اپنے فرائض جو ہے ان کو ادا کریں بغیر کسی پریشر کے. مثلاً عدالتیں جو ہیں ان کو کس کا پریشر ہو سکتا ہے؟ اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ اگر ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے جس کے لیے اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ آزاد ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی بھی پریشر نہیں ہوگا کسی حکومت کے ادارے کا کہ وہ اس آدمی کو چھوڑ دیں جس نے غلط کام کیا. تو اس آدمی کو سزا دینے کے لیے جو ہماری عدلیہ ہے، عدالت ہے، جوڈیشری ہے، وہ آزاد ہوگی. اس کے اوپر حکومت پریشر نہیں ڈالے گی کہ آپ اس کو سزا نہ دیں اس لیے کہ یہ حکومت کا بندہ ہے. تو حکومت کیا ہے؟ حکومت ہماری ایگزیکٹو ہے، ہماری انتظامیہ ہے کے انڈر آتی ہے. تو انتظامیہ کے دباؤ کے بغیر حکومت جو ہے وہ کام کرے گی، عدالت جو ہے وہ کام کرے گی. اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا. اور جو ہمارے سپیریئر کورٹس ہیں، ہمارے جو عدالتیں ہیں، ان کے جو ججز ہیں ان کو جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی جو جاب ہے اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، ان کو جاب میں تحفظ فراہم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اگر کسی عدالت نے کسی گورنمنٹ کے بندے کو سزا دی تو وہ گورنمنٹ کا بندہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے اس جج کو نوکری سے ہی فارغ کرا دے جس نے اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا. یہ نہیں ہوگا، بلکہ عدالتیں جو ہیں ان کے جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں ان کی جابس کو سیکیور کیا جائے گا، ان کی جاب کا تحفظ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 6th پوائنٹ ہے 1957 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق ملک میں اردو اور بنگالی دونوں لینگویجز جو تھیں ان کو نیشنل لینگویجز جو تھا وہ قرار دیا گیا. ان کو نیشنل لینگویج جو تھی وہ بنا دیا گیا، ان کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا. کیونکہ 1956 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کمبائنڈ تھے، اکٹھے تھے. ایسٹ پاکستان ہم سے 71 میں الگ ہوا ہے، تو 56 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو تھے دیور ون کنٹری. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 7th پوائنٹ 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا تھا، اور جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، اس کو ریٹن کانسٹیٹیوشن کے طور پر تیار کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے پوائنٹس یاد کرنے ہیں، یہ کوشچن کافی آتا ہے. یہ ہمارا 1956 کا جو آئین تھا اس کی اہم خصوصیات تھیں، اس کی امپورٹنٹ جو تھے وہ ایسپیکٹس تھے، اس کے سیلینٹ فیچرز تھے. ناؤ ٹرن یور پیج. اب ہمارا پاس ہے ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کہ یہ کانسٹیٹیوشن کس طرح ختم ہوا. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج.
ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ کس طرح منسوخ ہوا. منسوخ ہوتا ہے ختم ہونا، ایبروگیٹ ہونا. ایبروگیشن اس کانسٹیٹیوشن کی کس طرح ہوئی، کس طرح یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ ختم ہوا، کس طرح یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ ایبروگیٹ ہوا. ٹھیک ہے. 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا. ٹھیک ہے. 9 سال بہت پاکستان بننے کے بعد کوشش کی گئی، بہت محنت کی گئی، اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ منظور ہوا تھا، اپروو ہوا تھا. مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاست دانوں کی باہمی چپقلش جو تھی اور جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کا فقدان اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک نہ چلنے دیا. 9 سال محنت کی گئی تھی اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے، مگر کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن نہ چل سکا زیادہ دیر. اس میں پاکستان کے جو اس وقت کے حالات تھے، کرائسس تھے پاکستان میں، ایک تو یہ ریزن تھی کانسٹیٹیوشن کے نہ چلنے کی. دوسرا جو ہمارے پولیٹیشنز تھے، ہمارے سیاست دان تھے، ان کی جو آپس میں چپکلش تھی، ان کی آپس میں جو لڑائی جھگڑا تھا، ان کی آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، چپکلش تھیں، جھگڑے تھے، وہ اور جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی جو انٹرفیئرنس تھی، ہماری فوج جو تھی وہ انٹرفیئر کرتی تھی، ہماری بیوروکریسی جو تھی وہ انٹرفیئر کرتی تھی ہر معاملات میں ملک کے، اور اعلیٰ قیادت کا فقدان، اور ہمارے پاس جو اچھی لیڈرشپ تھی وہ نہیں تھی. ہماری لیڈرشپ جو تھی وہ ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں تھی، اور گورنر جنرل جو تھا اس وقت، اس کی جو حکومت کے معاملات تھے، جو ہماری گورنمنٹ تھی، اس کے جتنے بھی گورنمنٹل افیئرز تھے، اس میں جو گورنر جنرل تھا اس کی بلا وجہ کی انٹرفیئرنس اور منمانی، کہ وہ کہتا تھا میری بات مانی جائے، چاہے میں صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، میری بات ہی کو جو ہے وہ امپورٹنس دی جائے. اس نے ان سب باتوں نے مل کر اس کانسٹیٹیوشن کو زیادہ دیر نہ چلنے دی. ٹھیک ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا 1956 کا، یہ صرف 2 سال اور 7 ماہ تک امپلیمنٹڈ رہا. صرف 2 سال اور 7 ماہ یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ چل سکا، امپلیمنٹ رہ سکا، نافذ العمل رہا. یہ کوشچن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت آتا ہے کہ 1956 کا آئین جو ہے وہ کتنی دیر چلا تھا. تو 1956 کا آئین 2 سال اور 7 ماہ تک چلا تھا. ٹھیک ہے. اور جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی. ٹھیک ہے. اور 2 سال 7 ماہ تک امپلیمنٹ رہنے کے بعد اکتوبر 1958 میں جو تھا وہ پاکستان کے جو آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے جنرل محمد ایوب خان، انہوں نے ملک میں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو برطرف کر دیا، ڈسمس کر دیا، اور فوجی حکومت جو تھی اس کو قائم کیا، فوجی حکومت کو اسٹیبلش کر دیا، اور تمام پاورز جو تھیں وہ خود ٹیک اوور کر لیں، تمام پاورز خود سنبھال لیں ایز مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر. اور جنرل محمد ایوب خان جو تھے انہوں نے 1956 کا آئین جو تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، ان کی مارشل لا گورنمنٹ نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن تھا 56 کا اس کو
ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب مارشل لا گورنمنٹ جو تھی اس کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے تمام اسمبلیز، فیڈرل اسمبلی بھی اور پروونشل اسمبلی بھی، دونوں اسمبلیز جو تھیں وہ ان کو ڈیزالو کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اور خود انہوں نے کیا کیا، ایوب خان نے وہ صدر پاکستان بھی بن گئے، پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے، اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا جو عہدہ تھا، جو آفس تھا، وہ بھی ان کے پاس ہی رہا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یہ ہم نے ریوائز کیا ہے 1956 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے امپورٹنٹ فیچرز اور وہ کس طرح ختم ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں 1962 کا کانسٹیٹیوشن. وہ ہے پیج نمبر 44 سے شروع ہوتا ہے اور 45 تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نکالو پیج نمبر 44. میں بھی اپنا پیج نکالتی ہوں. ٹھیک ہے جی. پیج نمبر 44 کے اینڈ پہ ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات. اب یہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں یہ ہم دیکھیں گے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے 1956 کا، یہ پاکستان کا دوسرا کانسٹیٹیوشن ہے. اٹ از دی سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ پاکستان کا دوسرا آئین ہے، سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ہے آف پاکستان. ٹھیک ہے. صدر جنرل محمد ایوب خان جو تھے انہوں نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن جو تھا وہ قائم کیا. جب صدر ایوب خان نے ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملک کو سنبھالا تو انہوں نے 56 کا آئین جو تھا اس کو ختم کر دیا، اور انہوں نے ملک میں ایک نیا آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی جو تھی وہ قائم کی، ایک کمیشن جو تھا وہ قائم کیا. اور کمیشن جو تھا اس نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کی، اور اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز جو تھیں وہ 1961 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پریزنٹ کی. اور صدر جو تھا اس نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد، اپنی مرضی کی چینجز کے بعد ملک میں جو کچھ چینجز لا کر ان ریکمنڈیشنز میں، ان چینجز میں، ان جو تجاویز تھیں جو کہ کمیٹی نے دی تھیں، ان تجاویز میں کچھ چینجز کر کے اپنی مرضی کی. اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا، اور یہ آئین جو تھا 8 جون 1962 کو امپلیمنٹ ہوا. 8 جون 1962 کو ملک کا دوسرا آئین جو کہ کانسٹیٹیوشن آف 1962 ہے وہ نافذ کیا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا. بیٹا ٹرن جو پیج. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب پیج نمبر 45 پر اس کانسٹیٹیوشن کی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ کیا ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے 1962 کا آئین جو تھا وہ تحریری تھا، ریٹن تھا، اور اس کی 250 سیکشنز تھے، 5 گوشواروں پر وہ مشتمل تھا. اس کے بعد 1962 کا آئین جو تھا وہ وفاقی نوعیت کا آئین تھا، وہ بھی جو تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ پر
مبنی تھا، وفاق پر مبنی تھا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی تھی. اب دونوں حصے کون سے تھے؟ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اس وقت کمبائنڈ تھے، بنگلہ دیش ابھی نہیں بنا تھا. تو 1960 کا جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں دونوں ملک کے جو حصے تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ان کو ریپریزنٹیشن جو تھی وہ دی گئی تھی. اور 1962 کے دستور کے تحت، آئین کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا. تمام اختیارات کا منبع جو تھا وہ صدر کو بنایا گیا. اور ایک امپورٹنٹ بات جو اس کانسٹیٹیوشن میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کرایا گیا. اس کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا. پریزیڈنٹ جو تھا وہ تمام پاورز ویسٹڈ تھیں پریزیڈنٹ کے اندر. پریزیڈنٹ جو تھا وہ آل ان آل تھا. اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو پریزیڈنٹ تھا وہ تمام اختیارات جو تھے وہ اپنے پاس رکھتا تھا. تمام اختیارات استعمال کرتا تھا پریزیڈنٹ خود، اور جتنے بھی اس کے پاورز تھے ملک چلانے کے وہ پرائم منسٹر کی بجائے پریزیڈنٹ کے پاس تھے. جبکہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اختیارات جو تھے وہ زیادہ وہ پرائم منسٹر کے پاس تھے. تو 56 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں پریزیڈنٹ کا میجر رول تھا. اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں جو میجر رول تھا وہ پریزیڈنٹ کا تھا. اس کے بعد 1962 کا آئین جو تھا وہ فورتھ پوائنٹ ہے کہ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئی تھی. اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بہت ساری اسلامک سیکشنز جو تھے ان کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ سوورن ہے. اس بات کو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بتا دیا گیا تھا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو کلیئر کیا گیا تھا، اس بات کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے اور جو ہے وہ اللہ سوورن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اللہ کی امانت ہے، کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، سوورن ہے، اور جو سوورینٹی ہے، اقتدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کہ جو سوورینٹی یا جو ٹائملی اقتدار جو ہے، پاور جو ہے، وہ جو لوگ انجوائے کرتے ہیں، مثلا جو پرائم منسٹر بنتا ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، وہ پاورز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ہی پاورز ہیں جو فار دا ٹائم بینگ کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس شخص کو جو کہ حکومت میں بیٹھا ہے، جو کہ اس سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ استعمال کرے گا اور انجوائے کرے گا فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. اللہ کی امانت سمجھ کر، امانت ہوتی ہے جو ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے آئی ہوتی ہے، اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گا اور اپنے لوگوں کو الیکٹ کر کے اس کے ذریعے ان پاورز کا استعمال کرے گا. اور پاکستان کا نام جو تھا وہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اور جو سربراہ ریاست تھا، جو اس اسٹیٹ کا سربراہ تھا، وہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے، جو پریزیڈنٹ تھا اس کا مسلمان ہونا جو تھا وہ
لازمی قرار دیا گیا کہ پریزیڈنٹ کو ہر صورت پر مسلمان ہونا ہوگا. اس کے بعد عوام کو 5واں پوائنٹ، عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں. اور بہت سارے حقوق جو تھے وہ عوام کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے اور جنہیں ہم شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا. اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی نیشنل لینگویج جو تھا وہ ڈکلیئر کیا گیا. یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہوگی وہ صرف اردو نہیں ہوگی بلکہ اردو اور بنگالی دونوں زبانیں پاکستان میں ایز اے نیشنل لینگویج استعمال. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں 1962 کے آئین کی ناکامی. یہ فیل کیوں ہوا، اس کا فیلئر کیوں